बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली और सबसे अहम खबर, डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ की वो दरोगगोई, तकब्बर और प्रोपेगेंडा से भरी हुई एक मनफी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका यकीनी तौर पर पाक फौज के इदारे को जो अवाम के अंदर राय आमा है या फील है, उस बारे में शदीद नुकसान पहुंचा है। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शायद तारीख के औराक में हमेशा एक मनफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर लिखी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आपके सामने पोस्टमार्टम करते हैं, फिर आखिर पर आपको ये भी बताएंगे कि क्या वो अवामल थे या वो कौन सी चीज़ है जिसने डीजी आईएसपीआर को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर प्रवोक किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी, कैंसिल कर दी गई, फिर दोबारा क्यों ये फैसला हुआ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टमार्टम का। जब आप एक लार्जर कैनवस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं बुनियादी तौर पे। नंबर एक, इसमें सियासत डिस्कस हुई है और बेरहमी से हुई है, और नंबर दो, इसके अंदर सफारतकारी डिस्कस हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस हुए हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट हुई है और दबा कर हुई है ये दूसरी चीज़ भी, और नंबर तीन, इसमें अदालती निज़ाम, मिलिट्री कोर्ट्स, इंसाफ का निज़ाम, ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अगर आप लार्जर कैनवस पर देखें तो चलें, डीजी आईएसपीआर ने जो दरोगगोई या प्रोपेगेंडा किया उसको तो एक साइड पे रख दें, वो अपनी डोमेन से भी निकले हैं। ये उनकी डोमेन नहीं है। ये या वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अगर ये सिक्योरिटी पर थी, दाखिली मसाइल पर थी, अगर ये सफारतकारी पर थी तो वज़ीर ख़ारजा ने करनी थी, और अगर ये अदालती निज़ाम के बारे में थी तो वज़ीर कानून ने करनी थी, और अगर इस सब के बारे में थी तो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो भी इन्होंने फॉर्म 47 पे बनाए हुए हैं, उन्होंने करनी थी। लेकिन आज डीजी आईएसपीआर ने सबसे पहला काम ये कि अपनी डोमेन से बाहर निकल कर खेले और वो तमाम बातें इसमें की जो उनकी डोमेन में नहीं है, और जो उनकी डोमेन में हैं, सिक्योरिटी, मज़ाइलों के ऊपर पाबंदी, उन जीएसपी प्लस जो उनकी मिलिट्री कोर्ट्स की वजह से पाबंदी लगने जा रही है, उस पर ना कोई सवाल हुआ, ना जवाब दिया गया, और ना उसके बारे में कौम को किसी भी तरह से एतमाद में लिया गया। और हमने कल परसों ही आपको बताया था कि किस तरीके से हिंदुस्तान का जो नया मिसाइल आ रहा है, जो 1500 उसकी रेंज होगी किलोमीटर्स, और आपको बताया था कि वो 8 से 9 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में पहुंचेगा, वो मैक 8 की स्पीड पर उड़ेगा, और वो आपको हमने बताया था कि एटमी जो भी हथियार होते हैं उनको लेके जा सकेगा। वो इस पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। ऐसी किसी चीज़ के ऊपर डीजी आईएसपीआर ने कौम को एतमाद में नहीं लिया। आगे चलते हैं। अब उन्होंने बात की, सबसे पहले उन्होंने बात यह की कि डी चौक के ऊपर क़यादत भाग गई। सियासी जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। लग ऐसे ही रहा था कि मरियम औरंगज़ेब बात कर रही हैं, अता तारड़ कर रहे हैं, बल्कि वो भी नहीं लग रहे थे। जो जुमलेबाजी थी, जो जुमलेबाजी का लेवल था, वो अज़मा बुखारी लग रही थी। आप सिर्फ अगर कोई बच्चा ये कर सके सोशल मीडिया के ऊपर कि डीजी आईएसपीआर की आवाज़ ले ले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी फिल्टर से आवाज़ चेंज कर ले, और अगर वो आवाज़ सारी की सारी अज़मा बुखारी साहबा की एआई से बना ले और सामने अज़मा बुखारी को बिठा दें और वो ये बोलें, तो लोग बिल्कुल ऐसा ही समझेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी कर रही हैं। जो कंटेंट था उसका लेवल भी वही था, जो डिलीवरी थी उसका लेवल भी वही था, चेहरे पर जो स्ट्रेस था उसका लेवल भी वही था, औसान खता हुए थे वो भी लेवल वही था, स्वेट हो रहे थे वो बार बार, होंठ उनके खुश्क हो रहे थे, अल्फाज और उनकी आंखें साथ नहीं दे रही थी। वो तमाम की तमाम वही चीज़ें थी। जब नून लीग के लोग दरोग गोई से काम लेते हैं तो उनके साथ यही होता है। बहरहाल शुरू में उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई गोली नहीं चली और क़यादत वहाँ से भाग गई, और फिर वर्कर भी भाग गया, और जो लोग आए थे, जत्था आया था, इंतशारी जत्था, टोला, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। जबकि मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे लग रहा था कि नून लीग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या नून लीग का कोई तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वहां से क़यादत भाग गई। क़यादत तो अब एक ही है पूरी कौम की, और उसका नाम इमरान खान है, और वो भागा नहीं, वो डट के खड़ा है। और आपने पूरी कोशिश की कि वो भाग जाए लंदन या कहीं और, जैसे आप हमेशा सियासी क़यादत को भगाते रहे, लेकिन वो डट कर खड़ा है। जो बाहर हैं वो सारे फॉलोअर हैं, वो आम लोग हैं, उनमें से कोई भी क़यादत आप उन्हें नहीं कह सकते मेरे समेत। क़यादत एक ही है, और वो इमरान खान है, जो आपसे जेल के अंदर नहीं टूट रहा, और
آپ اسی ناکامی کی وجہ سے آج پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ میں آخر پر بتاؤں گا کہ عمران خان نے نیا ٹیکہ کون سا لگایا جس سے یہ پریس کانفرنس کرنا جو ہے وہ اشد ضروری ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا کہ وہاں گولی نہیں چلی, تو پھر میرا سوال ہے کہ اگر گولی نہیں چلی تو پھر ورکر کیوں بھاگا؟ وہ ورکرز جو کنٹینرز ہٹا کے, کھائیاں, پہاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ عبور کر کے, بلٹس جو آپ نے ربر کی چلائیں وہ لے کے, آنسو گیس لے کے, لاٹھی چارج لے کے, اور پہلے بھی آپ نے 26 نمبر چنگی پر بھی لاشیں گروا دی تھیں, اس سب کو اپنی لاشیں اٹھا کے جو ڈی چوک پہنچا وہ وہاں سے کیوں بھاگا؟ آپ کہتے ہیں گولی نہیں چلی. تو پھر بی بی سی, الجزیرہ اور آپ کو متی اللہ جان کا پتہ ہے کس طرح آپ نے اس کے اوپر پھر جھوٹا کیس بنایا اٹھا کے, کیونکہ وہ آپ کا سارا جھوٹ سامنے رکھ رہا تھا. کتنی لاشیں گری وہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. آپ کے اندر کے ذرائع معید پیرزادہ صاحب کو بتا رہے ہیں کہ 105 لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ بی بی سی جھوٹ بول رہا ہے, الجزیرہ جھوٹ بول رہا ہے, پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, پاکستان کے اپنے رپورٹر جھوٹ بول رہے ہیں, صرف آپ سچ بول رہے ہیں. تو پھر ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ سے کہ اگر گولی نہیں چلی وہاں پر تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں تو ہم نے آپ سے پوچھ لیں. تو آپ نے کہا کہ گولی وہاں پر گارڈز نے چلائی, جو پاکستان تحریک انصاف کے قیادت تھی ان کے گارڈز نے. آپ نے ابھی تو اپنے منہ سے کہا کہ قیادت بھاگ گئی تھی. تو اگر قیادت بھاگ گئی تھی تو پھر گولی, ان کے گارڈز وہاں کھڑے تھے, قیادت بھاگ گئی تھی. تو آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ قیادت بھاگ گئی تھی, تو پھر گارڈز وہاں کھڑے تھے اور قیادت بھاگ گئی تھی. تو پھر گولی اگر آپ نے نہیں چلائی تو آپ نے کیا بتیاں بند کر کے ان گارڈز کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ لوگوں کا قتل کریں؟ پھر آپ نے وہ ساری جگہ دھو کے, آپ کے پاس تو بہت قیمتی موقع تھا کہ آپ ان گارڈز کو اور ان کی قیادت کو پروسیکیوٹ کرتے, پرسیکیوٹ نہیں بلکہ پروسیکیوٹ کرتے, اور آپ ان کو سزائیں دلواتے. آپ نے تو وہ سارا کچھ ہی دھو دیا. وہ جو اگلے دن وہاں پر چیلیں آئی تھیں, گدھیں آئی تھیں اوپر, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خون کے وہاں پر قطرے تھے, جو گولی لگنے سے پورے کا پورا گوشت اڑا ہوگا ہوا میں, وہ تو آپ سے صاف نہیں کیا جا سکا نا. کسی درخت پہ چھینٹے پڑے ہوں گے اس خون کے, اس جسم کے چھوٹے چھوٹے حصوں کے, اس سب کو جب ڈکے ہوا ہوگا 24-48 گھنٹے میں, تو وہ جو گدھیں آئی تھیں اوپر وہ تو جھوٹ نہیں بول رہی. نیچر کبھی جھوٹ نہیں بولتی, جانور کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جانور کسی آرٹیفیشل وجہ سے, آپ کے خوف یا پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں گدھیں نہیں آئی تھیں. وہ لاشوں کے اوپر آئی تھیں جو آپ نے گرائی تھیں. لاشیں آپ نے اٹھا لیں, لیکن لاشوں کی باقیات تو پڑی ہوں گی نا. لاشوں کی باقیات, خون کے قطرے, جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو بلٹس لگنے سے ہوا میں اڑے ہوں گے اور رپچر ہو کے, وہ تمام تو وہاں گھاس پھوس, وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں, ان سب کے اندر پڑا ہوگا نا, اس کے اوپر وہ گدھیں آئی تھیں. گدھوں کو آپ ابھی گوگل کر لیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی سائٹ بھی بہت تیز ہے اور ان کی اسمیل کرنے کی اہلیت بھی بہت تیز ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ اسمیل کر کے آ رہی تھی, سائٹ نہیں بھی تھی. تو یا آپ بتا دیجئے کہ وہ بھی یہاں سے سوشل میڈیا پہ ہم نے مینج کی تھی. بہرحال آپ نے صفائی کی, سنائپر, اور پھر ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ جو کنٹینر کے اوپر نمازی نماز پڑھ رہا تھا, اس نے کیا الٹ بازی لگا لی تھی؟ خود سے الٹ بازی لگا کے گرا تھا. وہ رینجرز نہیں تھے, وہ یونیفارم کسی اور نے پہنی ہوئی تھی, وہ دھوکہ تھا آپ کے ساتھ, وہ آپ نہیں تھے. مطلب بندہ غلط بیانی بھی کرے تو کچھ سوچ کے کرے. اب اتنی دیدہ دلیری سے یونیفارم پہن کے غلط بیانی کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر. پھر آپ نے کہا کہ وہاں پر کوئی لاش نہیں گری. حیرت ہے آپ کی اس بات پہ. آپ مطلب میں اس پہ آپ کو کیا کہوں کہ 13 لاشیں دفنائی جا چکی. انیس ستی کے والد کی آنکھیں شاید آپ کو بھول گئی. انیس ستی کے والد نے جب وہاں کھڑے ہو کے بتایا کہ میرے 19 سال کے بیٹے کو سنائپر نے گولی مار کے میرے سامنے قتل کر دیا, پشت میں گولی لگی جو نیچے تک گئی. آپ کہہ رہے ہیں لاشیں نہیں گری. ابھی ملک ادریس کو دفن کیا ہے پرسوں, اس سے پہلے 12 لاشیں دفن کر چکے ہیں لوگ. باقی لاشیں تو دی نہیں گئیں, وہ تو چھپا لی گئیں یا غائب کر دی گئیں یا ان کو کہیں پر ان کا بندوبست آپ نے کر دیا. تو یہ جو لاشیں گری ہیں, یہ جو 12 لاشیں پہلے اور 13ویں ملک ادریس کی, یہ لاشیں نہیں تھیں. آگے چلتے ہیں, اس پر میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے شہیدوں کا اس طرح سے مذاق اڑانے کا. لیکن میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کو بالکل یہ شرمندگی نہیں ہوتی کہ آپ شہیدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ ابھی ان لاشوں کا کفن میلا نہیں ہوا تو آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اگر کوئی ایک اکاؤنٹ 20 جس کے فالوور ہوں, وہ کسی ہمارے بہادر فوجی جوان یا افسر کی شہادت ہو سکتا ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہو اکاؤنٹ, ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے کوئی مذاق اڑا دے, جو کہ نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی کوئی بھی شہید ہو وہ ماں کا لال ہوتا ہے. اس کا جب خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ سب سے عظیم چیز ہوتی ہے.
کل بھی ہمارے ایک میجر صاحب شہید ہوئے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا بھائی شہید ہوا ہے. ہمارے لیے اس کی جو توقیر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیا ملک ادریس کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی نہیں ہے؟ ہو گیوز یو رائٹ کہ آپ اس کی توہین کریں, آپ اس کی بیٹی کی توہین کریں, آپ اس کے بیٹے کی توہین کریں, آپ اس ماں کی توہین کریں, آپ ان شہیدوں کو کہیں یہ بھاگ گئے, جوتے چھوڑ کے نکل گئے, یہ جتھا تھا, یہ فتنہ تھا. یہ جو ریاست کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا, ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ گھر میں اپنے چھوٹے بچے کو بھی اگر توہین کریں نا, وہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو ریاست کے ساتھ لوگوں کا کانٹریکٹ ہے نا, کہ ہم اسکول سے نکلتے تھے چھوٹے تو اپنی فوج کو دیکھتے تو سلوٹ ٹھوکتے تھے, اور ہماری عوام سلوٹ ٹھوکتی ہے. یہ کس لیے ٹھوکتی ہے؟ کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے عزت کا, باہمی رشتے کا, باہمی اعتماد کا. آپ یہ سمجھتے ہیں, اور ہم آپ کی اس توہین امیز گفتگو کے باوجود ہم کبھی بھی اپنے کسی شہید کا مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے, اس کی قربانی کو بھی کبھی نیچا نہیں کر سکتے. آپ کے الفاظ کی وجہ سے جو کل پرسوں پچھلے دنوں میں ہمارے شہداء شہید ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی ہم ایسے ہی لیتے ہیں جیسے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, جیسے ہمارے جسم کا کوئی حصہ شہید ہوا. لیکن حیرت کی بات ہے, آپ ان پاکستانیوں کو پاکستانی ہی نہیں سمجھتے. آپ ان ماؤں کے بچوں کی بھی توہین کر رہے ہیں. آپ انیس ستی کے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ یہ جتھا بتا رہے ہیں, انیس ستی کو فتنہ کہہ رہے ہیں, انتشاری کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کوئی گولی نہیں چلی, گارڈز نے چلائی. حیرت ہے. اچھا, پھر آپ نے یہ کہا کہ طالبان کیسے آئے, اگلی بات اس پہ کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہاں پر طالبان جو آئے وہ کس طریقے سے آئے. تو طالبان جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اسی وقت سائرہ بانو صاحبہ نے پورے کا پورا آپ کا یہ جو پروپیگنڈا تھا اس میں سوراخ کر دیا. سائرہ بانو پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے, ممبر پارلیمنٹ. انہوں نے کھل کے بتایا کہ پارلیمنٹیرینز کو جو آپ نے ساری کی ساری پریزنٹیشن دی تھی, اور میں بھی ظاہر ہے وزیر اعظم کے ساتھ تھا, مجھے بھی پتا ہے, میں آپ کو اور بھی بہت ساری حقیقتیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سارا اپنا پلان تھا, جو انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا, وزیر اعظم کو بھی لیا, اور کہا کہ اس کے بغیر ہماری ملک کی سیکیورٹی آگے نہیں چلتی. یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بالکل انیویٹیبل ہے. اس کے بغیر ہم ملکی ہمارا دفاع جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تمام پارلیمنٹیرینز نے اس پر سخت سوالات کیے, ہماری پوری کیبنٹ نے سخت سوالات کیے, جو ہمارے کے پی سے لوگ تھے ان تمام نے اس پر شدید اعتراضات کیے. میں نام بھی لے سکتا ہوں ایک ایک کا, جنہوں نے آپ کو میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر کے سامنے کہا کہ آپ ہمارے علاقوں کو دوزخ بنا دیں گے, ہمارے لیے مسئلے بن جائیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں, میں ملکوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ ہمیں پھر بھی ملکی دفاع عزیز ہے, ابھی بھی ان حالات میں بھی. آپ نے ان ملکوں کا نام لے کے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انتشار پھیلے, اور اگر ہم نے ان لوگوں کو واپس نہ لائے تو ملکی دفاع کے لیے یہ انیویٹیبل ہے اور بہت نقصان ہوگا. تو آپ اپنی کسی پالیسی کو بھی اون نہیں کرتے. آپ نہ صدر ایوب کو اون کرتے ہیں, جنرل ایوب کو, نہ آپ جنرل یایا کو اون کرتے ہیں, نہ آپ جنرل ضیاء الحق کو اون کرتے ہیں, نہ آپ جنرل مشرف کو اون کرتے ہیں. مطلب میٹھا میٹھا, ہپ ہپ, کڑوا کڑوا, تھو تھو. جو کام اچھا ہو جائے, جس میں آپ کو داد ملے, وہ آپ کا کام, اور جو کام آپ کا برا ہو جائے یا اس کے نتائج غلط نکلیں وہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر ڈال دو. ملک دو ٹکڑے ہو گیا تو وہ بھٹو نے کروایا تھا, وہ یایا نے نہیں کروایا تھا. حالانکہ بھٹو صاحب تو اس ٹائم یایا کے ہاتھوں میں پپٹ تھے نا, تو وہ جنرل یایا نے کروایا, جس کو آپ نے پورے اعزاز کے ساتھ بعد میں دفن کیا. تو آپ اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ آپ اپنے سر کیوں نہیں لیتے؟ ابھی حال ہی میں یہ جو کچھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی پالیسی تھی, ہم تو اون کرنے کو تیار ہیں. ہم تو آپ کی اچھی بری پالیسی, کیونکہ جب آپ گھر کے فرد ہوتے ہیں تو آپ اوپر اور نیچے اکٹھے جاتے ہیں, جب آپ مل کے فیصلے لیتے ہیں تو ان فیصلوں کی جو بھی نتائج ہوتے ہیں آپ بھگتتے ہیں, آپ انگلیاں نہیں اٹھاتے ایک دوسرے کے اوپر. آپ کے غلط یا صحیح جو بھی نتائج ہیں اس کے آتے ہیں فیصلوں کے, ہم تو ان کو اٹھانے کو تیار ہیں. یہ آپ نے کیا کام پکڑا ہوا ہے کہ آپ فیصلے خود لیتے ہیں, سب کچھ آپ خود کرتے ہیں. مطلب آپ اپنے منہ سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہم نے بنایا اور طالبان کو اس نے اکیلے پاکستان میں بسا دیا. کون لوگ ہیں آپ؟ مطلب عمران خان کو وزیر اعظم آپ نے بنایا, سب کچھ آپ خود کرتے ہیں. آگے بتاتا ہوں آپ کیا کیا کرتے ہیں, آگے آپ نے ہمیں خود ہی بتایا ہے. لیکن طالبان کو عمران خان نے بسا دیا. تو یہ آپ کی جو میں یہی کہوں گا دروغ گوئی ہے. رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیے, رانا ثناء اللہ نے کہا
کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ فیصلہ ہے اور آپ لوگوں کی پریزنٹیشن کے بعد ہے اور پوری پارلیمنٹ آپ کا ساتھ دے گی. یہ آپ کی پالیسی تھی, آپ نے کیا تھا, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص کی وجہ سے ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی پالیسی تھی اور آج لاشیں اٹھانا پڑ رہی ہیں. آپ اپنا کیا ہوا سارے کا سارا عمران خان پر ڈال رہے ہیں. اور پھر مجھے یہ بتائیے, طالبان تو چلو جیسے آئے, لیکن یہ جو آپ نے عمران خان کو دوگلا پن کہہ دیا, آپ نے یہاں تک چلے گئے کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آج عمران خان وزیر اعظم بنے تو آپ کو انہیں سلوٹ ٹھوکنا پڑنا ہے. ڈی جی صاحب غصہ نہ کیجیے گا, آپ نے ایک جملے میں عمران خان کو 4 دفعہ سر کہنا ہے سامنے بیٹھ کے. میں نے دیکھا ہوا ہے, آپ نہیں تھے لیکن جو آپ کے پہلے والے تھے ان کو تو میں بات کرتے دیکھتا تھا نا. ایک جملے میں آپ نے 4 دفعہ سر کہہ کے بات کرنی ہے, کیونکہ وہ ملک کے لیڈر ہیں, پرائم منسٹر ہیں. پاکستان کا آئین ان کو اس وقت لیڈر کی پوزیشن میں بٹھاتا ہے. چلیں اور کچھ نہیں, وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں. ہر لحاظ سے آپ آج بھی اپنے کسی سینئر ریٹائرڈ جنرل کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ صاحب لگا کے ذکر کرتے ہیں. آپ عمران خان کو دروغ گوئی اور دوغلا پن اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات دے رہے ہیں. یونیفارم پہن کے آپ نون لیگ کے میڈیا سیل کی طرح بات کر رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک ہے جو آج آپ نے کہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. حالانکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ جملے وردی پہن کے نہیں, ہاں اگر آپ کے یہ پولیٹیکل نظریات ہیں تو آپ اپنی اس پوزیشن سے ہٹ جائیے, یونیفارم اتار لیجئے اور پی ایم ایل این کو جوائن کر کے کھل کے یہ باتیں کیجئے. آپ کا حق ہے, آپ کو رسپیکٹ کی جائے گی جیسے ایک کسی بھی سیاسی شخصیت کے پاس حق ہے کہ وہ بات کر سکے. اگلی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا برائی ہے, شیطانی ہے, اور آپ کو افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کے کنٹرول میں سوشل میڈیا نہیں ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں یہ بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور بیرون ملک میں. اچھا, پہلی تو اس کی بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ قیادت تو ایک ہی ہے, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہے, اس کا نام عمران خان ہے. باقی سب کو تو تشدد کر کے, ہراس کر کے, ٹھوک ٹکیا کر کے, ڈرا دھمکا کے آپ نے اس ٹائم سانس لینے کی بھی ان کو قابل نہیں چھوڑا. تو وہ تو ظاہر ہے آپ کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا, تو آپ یہ چاہتے ہیں. اسی لیے پچھلے دنوں آپ ایک پروپیگنڈا کروا رہے تھے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان میں آنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ابھی آج فرما دیا کہ یہاں کی قیادت کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیونکہ یہاں کی قیادت, یہ کوئی میں قیادت پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو جب آپ کا دل کرتا ہے اٹھا لیتے ہیں, مارتے ہیں, ننگا کرتے ہیں, آپ اس کی فلمیں بناتے ہیں, آپ اس کا سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ تو وہاں پر انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ چلیں قیادت تو آپ کو لگ گئی کہ وہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہو, یہ باہر کے لوگ بہت برے ہیں, سوشل میڈیا انتشار ہے, برا ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے, سوشل میڈیا پر کیا انوکھی بات ہوتی ہے. سوشل میڈیا وہی باتیں نہیں کرتا جو 20 سال پہلے, 50 سال پہلے, 30 سال پہلے لوگ گاؤں کے تھڑے پر بیٹھ کے بات کرتے تھے, چوک میں, توت کے درخت کے نیچے, نائی کی دکان پر, حلوائی کی دکان پر. بات کیا ہوتی تھی؟ او آئے جنہ ٹاکے بم چلائے. کیا تھا وہ جملہ؟ وہ جملہ یہ تھا کہ وی فیلڈ ان ڈھاکہ. جب کسی کا مذاق اڑانا ہوتا تھا گاؤں میں تو اس کو کہتے تھے او آئے جنہ ٹاکے بم چلائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہی ہیں صاحب. گاؤں میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ڈھاکے بم چلایا تھا, مطلب یہ کسی کام کا نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوا. وہ کوئی آپ کا اکیلے مذاق نہیں تھا, پوری قوم کا ہی تھا. قوم اپنا ہی مذاق اڑا رہی تھی کیونکہ وی فیلڈ ان ڈھاکہ. تو آج وہی بات سوشل میڈیا کے اوپر لکھی جا رہی ہے. باتیں تو وہی ہیں, لوگ وہی ہیں, عام عوام ہے. سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا نہیں ہے, دس از دا میڈیا. یہ میڈیا کی موسٹ ریفائن شیپ ہے, یہ میڈیا کی موسٹ ایڈوانس شیپ ہے. اب یہی میڈیا ہے, اس نے آپ کے جو چیک اینڈ بیلنسز تھے, جو آپ کا کنٹرول تھا, وہ پاکستان میں تو آپ نے بہت کر رکھا ہے, لیکن پھر بھی آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا. اسی لیے آپ کو اس سے تکلیف ہے. یہ میڈیا کی ایک اگلی فارم ہے اور جس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پرنٹنگ مشین بنی تھی تو ہمارے اس وقت کے علماء نے اسے شیطانی کام کہا, لاؤڈ سپیکر آیا تو اسے شیطانی کہا, ٹیلی ویژن آیا تو اسے شیطانی کہا. آج وہی سب کچھ وہ استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کا گلہ جو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی باتیں ہوتی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے, او آئے جنہ ٹاکے بم چلائے, کیا یہی باتیں اب یہ پاکستان والی, ان کے ڈو ریبون, نمیسس, جمہور زندہ باد, بابا کوڈا, بوٹا, یہ وہی کردار نہیں ہے سوسائٹی کے, صرف گمنام ہو گئے. اور گاؤں میں بھی لوگ گمنامی میں ہی باتیں کرتے تھے, اس کی ریچ کم تھی, اب ریچ زیادہ ہو گئی ہے. عام لوگوں والی بات ہے, وہی بات وہ لکھتے ہیں. اور لکھتے کیا ہیں؟ اور دوسرا, آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھا ہے؟ اب خود کہتے ہیں یہ گمنامی اکاؤنٹ ہے, بے نامی اکاؤنٹ ہے.
تو مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ اگر یہ بے نامی ہے تو پھر یہ لوگوں کے دلوں میں کیوں اترتے ہیں؟ یہ تو بے نامی ہے نا، ان کا تو کسی کو نہیں پتا کون ہے، تو لوگ انہیں فالو کیوں کرتے ہیں؟ ہوش کیجئے ڈی جی صاحب، یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کانٹینٹ کیا لکھ رہے ہیں، لوگ کانٹینٹ کے پیچھے جاتے ہیں، سچ کے پیچھے جاتے ہیں. یہ مت سوچئے یہ بے نامی ہے یا نامی ہے، یہ سوچئے کہ وہ بات کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو نامی ہے نا، آپ کے اوپر تو یونیفارم ہے، آپ تو اس عہدے اور اس یونیفارم کے ساتھ بیٹھے ہیں جس ادارے کو پورا پاکستان جو ہے وہ سلوٹ کرتا ہے، پیار کرتا ہے. آپ کی بات لوگ کیوں نہیں سنتے؟ آپ کے اوپر اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی پوری پریس کانفرنس کو دروغ گوئی کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ کی پریس کانفرنس لوگوں کے دل میں کیوں نہیں اتر رہی؟ حالانکہ آپ تو نامی ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، پوری طاقت ہے. بات نامی یا بے نامی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے کانٹینٹ کیا ڈیلیور کیا ہے. لوگ سچ جاننا چاہتے ہیں، لوگ اپنے دل کی بات سننا چاہتے ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں گولیاں نہیں چلیں. وہاں انیس ستی کا والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کا لاشا ہاتھوں کے اوپر اٹھائے کھڑا ہے. وہاں ملک ادریس کی یتیم بیٹی جو ہے وہ آج آپ سے کھڑی سوال کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لاشیں نہیں چلیں. وہاں پر لاشیں نہیں گری، گولی نہیں چلی. آپ کہہ رہے کہ کنٹینر پہ جو نوجوان تھا اسے رینجرز نے نہیں پھینکا، اس نے الٹ بازی لگا دی تھی. مطلب آپ کسی کے بھی شہیدوں کی توہین کریں، آپ کے پاس آپ کو یہ امیونٹی حاصل ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ بھی کسی شہید کی، وہ ہمارے جیسے میجر صاحب کل شہید ہونے والے جتنے ہمارے معزز محترم شہید ہیں، اسی طرح ملک ادریس بھی ہمارا شہید ہے، اسی طرح ستی بھی ہمارا شہید ہے، اسی طرح ہمارا لنڈ جو ہے وہ بھی ہمارا شہید ہے. ہمارا ایک ایک شخص جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے لیے وہ معزز ہے، اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان کے ساتھ یہ کریں. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ تمام سوشل میڈیا کی بات، پروپیگنڈے کی اگر آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں تو سر آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ یہ حریم، سائرہ، مائرہ، بطول، صفیہ، یہ سب آپ ہی کے بنائے ہوئے اکاؤنٹ تھے. ایک دو دفعہ تو پکڑے بھی گئے تھے. تو ڈی جی صاحب منجی تھلے ڈانگ پھیریں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھی شاید ان بچوں کو آپ ہی نے 5th جنریشن کے نام پہ کام سکھایا تھا. یہ پاکستانی بچے ہیں، عام بچے ہیں، آپ ہی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہے. اب وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی سائٹ بدل لی، وہ بچے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ یہ بے نامی کیا نیا ہے؟ نہیں، مسولینی کا زمانہ دیکھ لیں، آپ ہٹلر کا زمانہ دیکھ لیں. جب ظلم ہوتا ہے اس وقت لوگ لکھنا چاہتے ہیں، بے نامی ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، کلمی ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں کہ جب بہت بڑا کوئی ظالم اور کوئی نہ لکھ سکے تو لوگ پھر کلمی ناموں سے لکھتے تھے. جب برٹش راج تھا تو اس وقت بے نامی قسم کے جو تحریریں تھیں، خط تھیں، لوگوں کو آزادی کے لیے، لوگوں کو برٹش راج سے لارجر انڈیا کے اندر آزادی لینے کے لیے وہ تحریریں پرنٹنگ پریس سے چھپا کر نکالی جاتی تھی. بالکل اس طرح سے جیسے آج ان بچوں نے بے نامی نام اکاؤنٹ بنا چکے ہیں. جب آپ بے نامی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا اپنا فیلئر ہے. یہ بے نامی اس لیے ہے کہ ہر نام والے کو تو آپ اٹھا لیتے ہیں. یہ بے نامی بنے کیوں ہیں یہ بچے؟ اس لیے کہ آپ انہیں اٹھا لیتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ آپ تشدد کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں. اور رہی بات کہ آپ اوریا مقبول جان کو دیکھ لیں، وہ لکھتے رہے ہیں کلمی نام کے ساتھ. اظہار الحق کو دیکھ لیں، 20 مثالیں ہیں دنیا کے اندر. جب ظلم ہوتا ہے تو لوگ لکھنا چاہتے ہیں. ڈی جی صاحب اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا، مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کوئی کتا یا بلی ہے، تو آج آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو ایکٹنگ کے طریقے سے کوشش کیجئے گا اس پہ تشدد. میں یہ نہیں کہہ رہا تشدد کیجئے گا، ایکٹنگ کیجئے گا کہ آپ اس پہ تشدد کر رہے ہیں. پھر آپ اس بلی یا کتے کا ریئیکشن دیکھیے گا، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. وہ کر تو آپ کا کچھ نہیں سکتا بیچارہ یا بیچاری، لیکن وہ ادھر ادھر بھاگے گا، وہ کوشش کرے گا آپ کو روکنے کے لیے. وہ اس کے اوپر اپنے طریقے سے جو اس کی زبان ہے اس میں پروٹیسٹ کرے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں نا، یہ بے نامی اکاؤنٹ جو ہے نا، یہ وہ معصوم لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو آپ کے اس تشدد کو انکار کر رہے ہیں ماننے سے، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کو آواز سے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ باقی تو آپ بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے. تو وہ کے پی سے آپ نے سن لیا تھا کہ مزہ تو تبھی آتا ہے. تو یہ تو بیچارے ٹویٹ کرتے ہیں صرف. اور آپ سوچئے کہ آپ اتنے بڑے ادارے پہ بیٹھے اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر ہے. آگے چلتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہے، ہم نے نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ اویس یونس آپ کا اثاثہ نہیں ہے، یہ نوجوان نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ اجلا نہیں ہے، آپ نے اس کا کیا حشر کیا ہے بار بار اٹھا کے؟ یہ سالار کاکڑ آپ کا نوجوان نہیں ہے، یہ جیتا ہوا ہے، آپ نے اسے ہرا دیا ہے. یہ صدام ترین آپ کا نوجوان نہیں ہے.
اور جب بلوچستان میں نوجوان بندوق اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کے کور کمانڈر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آئیں مذاکرات کریں. تو یہ ان بچوں کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں, یہ نوجوانوں کے ساتھ, یہ نوجوان نہیں ہیں, یہ پاکستان کے ترانے پہ کھڑے ہونے والے, یہ پاکستان کے آئین کو ماننے والے, آپ ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ نے پھر کہا کہ دیکھیں یہ کوئی اور کچھ نہیں کر رہا, فوج بجلی بھی ٹھیک کر رہی ہے, فوج نے لاکھوں ایکڑ کے اوپر کھیتی باڑی بھی کی ہے, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں, اور یہ خود کچھ نہیں کر رہے. حضور یہی ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ یہ نہ کریں, سارے کام نہیں ہیں یہ آپ کے. آپ سیکیورٹی پہ توجہ دیں, 1200 کے قریب ہمارے لوگ اسی سال میں شہید ہوئے ہیں, آپ اس پہ توجہ دیں, آپ کا وہ کام ہے. میزائلوں پہ پابندی لگی ہے, GSP+ ہمارا ضائع ہو رہا ہے, آپ کا وہ کام ہے. حضور ہندوستان 20 لوگوں کو پاکستان کے اندر آ کے مار گیا ہے, آپ کا وہ کام ہے. نہ اس پہ سوال ہوتا ہے, نہ جواب دیتے ہیں. کھیتی باڑی آپ کرتے ہیں, FWO کے ٹھیکے تمام, اس پہ بھی کسی دن الگ بات کریں گے, ابھی ویلاگ لمبا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ سارے کام آپ کے ہیں. لیکن پارا چنار میں قتل و غارت ہوتی ہے تو وہ علی امین گنڈاپور اور KP حکومت کا کام ہے. بارڈر کے اوپر کچھ ہوتا ہے, سیکیورٹی کی ذمہ داری KP حکومت کی ہے. اور طالبان پاکستان میں عمران خان نے بسا دیے ہیں. کھیتی باڑی آپ نے کرنی ہے, بجلی آپ نے ٹھیک کرنی ہے, سیمنٹ آپ نے بنانا ہے, دلیا آپ نے بنانا ہے, سارے کام آپ نے کرنے ہیں. لیکن طالبان پاکستان کے اندر عمران خان نے بسا دیے ہیں. حیرت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بات کے اوپر کوئی یقین کر لے گا؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہم نے بنایا تھا, طالبان اس نے اکیلے نے یہاں پر بسا دیے. ٹھیک ہے, اچھا جی. پھر آپ نے KP گورنمنٹ کو کہا کہ آپ گورننس پر زور دیں, پارا چنار پر زور دیں. یہ آپ کا پارا چنار آپ کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورننس کا آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کا تو کام نہیں ہے, آپ کا کام تو سیکیورٹی کا ہے. گورننس کا تو عوام KP گورنمنٹ سے احتساب لے گی یا بتائے گی, یا آپ نے لینا ہے, یا اب آپ عوام سے بھی اوپر ہیں. تو پھر پاکستان کے جو آئین ہے اس میں تو سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد عوام ہے. کہ آپ کہیں درمیان میں آ گئے ہیں, یا اوپر نکل گئے ہیں, یا نیچے کہاں ہیں آپ؟ آپ کا گورننس بتانے کا یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, یہ آپ کا سکوپ ہے. آپ KP گورنمنٹ کو کیسے بتا رہے ہیں؟ اور وہ واحد گورنمنٹ جو فارم 45 پہ آئی ہے پورے پاکستان کے اندر, آپ اس گورنمنٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ ہی لوگ تھے جو ملٹری کورٹس کے گیت گاتے تھے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملٹری کورٹ سے عمران خان نے اپنے کسی سیاسی مخالف کو سزا دلوا دی تھی نا. ملٹری کورٹ میں عمران خان کی کوئی زمین پہ قبضہ ہوا تھا جس کی آپ نے سزا دے کے فارغ کروا دی تھی. ملٹری کورٹس کے فیصلے کی وجہ سے عمران خان کی شوگر مل بن گئی تھی. ملٹری کورٹس کے فیصلے کی وجہ سے عمران خان نے جا کے ایون فیلڈ میں کوئی اپارٹمنٹ خرید لیے تھے. حضور ملٹری کورٹ پہ آپ کو جو قوم نے سپورٹ کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ APS میں آپ کے اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا تھا. جی ہاں, اور وہ ایک ایسے حالات تھے کہ آپ نے کہا اس کے بغیر اب کام نہیں چلتا. بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کہا کہ طالبان کو لانا ضروری ہے, بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اور بہت سارے کام کیے جن میں سے کئی بیک فائر کیے. جیسے مشرف کی جو پالیسی تھی وار اگینسٹ ٹیرر, وہ بیک فائر کی اور ہم نے لاشیں اٹھائیں, پورے پاکستان نے اٹھائیں اور شہادتیں کروائیں. تو آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ کے آپ پہلے گیت نہیں, ہم کبھی گیت نہیں گاتے تھے. آپ نے اپنی مجبوری بتائی تھی اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہمارے اور آپ کے بچے شہید ہوئے تھے, ان کے لیے آپ انیس ستی کا موازنہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے یہ جن لوگوں کو ملٹری کورٹس کے اندر سزا دی آپ ان کا موازنہ کر رہے ہیں. تو پھر اندلیب عباس بھی اسی گاڑی میں تھی, اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر مراد راز صاحب کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. اچھا آپ یہ بات کرتے پریس کانفرنس, کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں کو پریس کانفرنس کروائی. پھر آپ نصرت جاوید صاحب جیسے, ویسے تو کس دن میں دوبارہ بات کروں گا, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصرت جاوید صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور کبھی کسی زمانے میں وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پوری زندگی ہر دن آپ کا امتحان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ماضی میں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ رہے ہوں اور بعد میں ایسا ہی ہے کوئی شخص ساری زندگی اچھی زندگی گزارے اور اپنے 60ویں سال میں جا کے رشوت لے لے تو ہم کہیں گے نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے. نہیں, آپ اس کو اس وقت اس کنڈکٹ پر جج کریں گے. یہ تمام جو پاکستان کے سابقہ لبرل اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں یہ آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے ماضی کے کاموں کا احترام کرتے ہیں لیکن آج تنقید کرتے. آپ نے نصرت جاوید صاحب کے تھرو میری اپنی طرف سے تحقیر کی کہ مجھے جب آپ نے میرا آکسیجن ماسک چھین لیا تھا, آپ مجھے پتہ نہیں وہ کون سے سیڈیٹیو قسم کے کوئی انجیکشنز لگا کے وہاں لائے تھے, نہ مجھے سانس آ رہی تھی نہ سمجھ آ رہی تھی. آپ چاہتے نہیں تھے کہ میں جج کو بتا سکوں کہ آپ مجھے کیسے الٹا لٹکا کے تشدد کرتے رہے ہیں. تو آپ نے مجھے بالکل بے ہوش کیا تھا اور مجھے سانس نہیں آ رہی تھی اور پتہ نہیں چل رہا تھا اور میں سانس لے رہا تھا کھینچ کھینچ کے اور ماسک مانگ رہا تھا. آپ نے پرسوں نصرت جاوید سے اس پر میری تحقیر کروانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں
کہ آپ ہماری سویلینز کی توہین کرتے ہیں کبھی پریس کانفرنس کروا کے اور دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہیں یہ بزدل، یہ نواز شریف بھاگ گیا، یہ فلانے نے پریس کانفرنس کر دی، یہ فلانے نے کر دی. تو مجھے یہ بتائیے، ہمارے اصل میں بھائی ہیں، میں آپ کو تانا نہیں دے رہا لیکن آپ کو حقیقت میں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہے نا ابھی 3-4 مہینے پہلے جولائی اگست میں ہمارے ایک کرنل صاحب کو اغوا کر لیا گیا تھا ڈی آئی خان سے. وہ تو یونیفارم میں ہے نا، کرنل ہیں ابھی سٹنگ، وہ تو دلیر ہے نا، وہ تو ماں کے بیٹر بیٹے ہیں نا، ہماری طرح سویلین نہیں ہے. اب بتائیے انہوں نے بھی بالکل ویسی پریس کانفرنس نہیں کی تھی جیسی آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کروائی. انہوں نے بھی طالبان کے کہنے پر سارے الفاظ وہی نہیں بولے تھے. انہوں نے بھی نہیں کہا تھا، یونیفارم میں تھے وہ، کہ ان کی تمام ڈیمانڈیں مان لیں اور یہ تمام کام آپ اپنے ٹھیک کر لیں. تو حضور جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا، اور کرنل صاحب نے اچھا کیا تھا، ہم ان کی تحقیر نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا تھا. اس میں کون سی بہادری ہے؟ جب کوئی بندوق لے کے آپ پہ کھڑا ہے یا تشدد کر رہا ہے تو آپ وہاں پر اکڑ جائیں. تو انہوں نے ٹھیک کیا تھا جو بیان ریکارڈ کروایا تھا طالبان کے اس ظلم کے اندر، بندوق کے اندر. اور پھر آپ نے اور علاقے کے جو عمائدین تھے انہوں نے ان کی ڈیمانڈز مان کے تو ان کو 3 سے 4 دن میں رہا کروایا تھا. تو حضور کرسی پہ جب زبردستی کسی کو بھی بٹھایا جاتا ہے نا بندوق رکھ کے، تو وہ ایسے ہی پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ سویلین ہو یا دوسرا ہو. اور اللہ نہ کرے کبھی جنرل شریف صاحب آپ کو کبھی ایزما ہو اور آپ کو اس کا سیویئر اٹیک ہو اور آپ کو سانس نہ آ رہا ہو اور آپ کا آکسیجن لیول ڈراپ ہو رہا اور آپ سے یا آپ کے کسی پیارے سے کوئی ماسک چھینے، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو سانس کیسے آتی ہے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نصرت جاوید کو کہیں گے کہ اس کا مذاق اڑاؤ ٹیلی ویژن کے اوپر. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی بات آپ کے سامنے، ویلاگ بہت لمبا ہوا لیکن یہ ضروری تھا اس پریس کانفرنس کے اوپر بات کرنا. آپ نے دوبارہ کہا کہ ملٹری کورٹس کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ نے دوبارہ کہا کہ یہ بیانیہ 9 مئی کا آپ نے یہ بات کرنے کی کوشش کی. 9 مئی کے بیانیے پہ آپ نے بار بار بات، آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 9 مئی کا بیانیہ کہاں ہے. حضور وہ کینٹ میں دفن ہے، وہ راول پنڈی کینٹ میں دفن ہے، وہ جیلم کینٹ میں دفن ہے، وہ ہر کینٹ میں دفن ہے. آپ کا 9 مئی کا بیانیہ ہم نے نہیں کیا، ملٹری فیملیز نے دفن کیا، پورے اہتمام کے ساتھ کیا. اور کس دن کیا؟ 8 فروری کو کیا. یہ پنڈی ڈویژن بیلٹ ہے نا آپ کا، سب سے زیادہ فورسز میں لوگ وہاں سے ہیں، سب سے زیادہ ملٹری فیملیز وہاں ہیں. وہاں عمران خان کا ووٹ دیکھیں، وہ سب 9 مئی کے خلاف ووٹ پڑا تھا. وہ تمام ووٹ ایسا تھا جس نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا تھا. جا کر آپ اپنا وہ بیانیہ دیکھیے اور اس کی وہ قبر دیکھیے جس میں ملٹری فیملیز نے اسے دفن کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پاگل ہیں، آپ یہ بیانیہ بار بار بیچیں گے؟ اب بس کریں، 8 فروری کو اس کا جنازہ، تدفین سب کچھ ہو چکا. آخری بات کروں گا، اس کے بعد وجہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. آخری بات یہ کہ جنرل صاحب نے تمام باتیں کی جو باتیں ان کے کرنے کی تھیں وہ نہیں کی. نہ جی ایس پی پلس، نہ میزائلوں کے اوپر، نہ سیکیورٹی کے معاملات، اس پہ نہ کسی صحافی نے سوال کیا، نہ جنرل صاحب نے کوئی جواب دیا. ساری وہ باتیں کی جو ان کی کرنے کی نہیں تھی. اور آخر پہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا بتاؤں گا کہ کیا کمپیلنگ ریزن تھا کہ جنرل صاحب نے آج یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ کیا. ریزن یہ تھا کہ عمران خان نے پورے سسٹم کو برہنہ کر دیا. عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ککھ نہیں چھوڑا ان کے پلے. ہمیشہ انہوں نے اپنا ایک روب دبدبا بنایا تھا. ابھی عمران خان کو ڈیل آفر کی کہ آپ باقی سب بھول جائیں، ملٹری کورٹس والے لوگوں کو بھی بھول جائیں، اپنے دوسرے ورکرز کو بھی بھول جائیں، آپ کو ہم بنی گالا بھیج دیتے ہیں، آپ وہاں آزاد ہی ہوں گے، اپنا کھائیں پئیں رہیں. آپ نے ملک سے باہر جانا وہاں چلے جائیں، بنی گالا میں رہنا وہاں چلے جائیں، اور آپ انڈائریکٹ سیاست بھی کر لیں، ڈائریکٹ پبلک سپیکنگ نہ کریں، انڈائریکٹلی اپنے احکامات چلا لیں. عمران خان نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو انکار کر دیا. آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں. عمران خان نے آپ کا پورا بھرم جو ہے وہ سب کے سامنے توڑ کے رکھ دیا ہے. آپ کا یہ جو ایک ہوا تھا کہ آپ سب کچھ منوا لیتے ہیں وہ ختم کر دیا. وہ ڈٹا کھڑا ہے جیل کے اندر اور آپ مجبور ہو گئے یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے. آپ دوبارہ اباؤٹ ٹرن کر رہے ہیں اور نئی پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خوف کی. میں آپ کو دوبارہ کہوں گا، ہم سب پاکستانی ہیں، کوئی برا ہے کوئی اچھا ہے، کوئی آج برا کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے کوئی سچ بول رہا ہے. ملک ایسے آگے نہیں بڑھے گا. اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں، دانش مندی سے کام لیں. یہ جو آج آپ کی پریس کانفرنس ہے اس نے زخموں کو کریدا ہے، اس نے زخموں کو گہرا کیا ہے، دلوں کے اندر دراڑیں مزید گہری کی ہیں. آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، جو یونیفارم پہنا ہوا ہے، وہ قوم کی امانت ہے، یہ عہدہ قوم کی امانت ہے، یہ پوزیشن قوم کی امانت ہے. اس سے آپ قوم کے وسیع تر مفاد کی بات کیجئے. وسیع تر مفاد قوم کی جو اقلیت ہے اس نے طے نہیں کرنا، اکثریت نے کرنا ہے.
90% قوم طے کر چکی ہے. قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے, پاکستان کے آئین کے پیچھے کھڑی ہے, جمہوریت کے پیچھے کھڑی ہے, رول آف لا کے پیچھے کھڑی ہے, فریڈم آف سپیچ کے پیچھے کھڑی ہے, ہیومن رائٹس کے پیچھے کھڑی ہے. قوم انیس ستی کے پیچھے کھڑی ہے, قوم ملک ادریس کے پیچھے کھڑی ہے, قوم ارشد شریف کے پیچھے کھڑی ہے, قوم ذل شاہ کے پیچھے کھڑی ہے. آپ کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے اور اب اس چیز کو لیٹ گو کرنا چاہیے. یہ جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ آپ ایک کام کر لیجئے, میری بات مان لیجئے, آخری جملہ کہوں گا. آپ ریٹائرڈ فوجی افسران کو بلا لیجئے, آپ ان کی ووٹنگ کروا لیجئے, جی ایچ کیو کے اندر ان کا ایک اہتمام کیجئے, ان کو کھانا کھلائیے. یہ آپ روز صحافیوں کو کھلاتے ہیں نا, جو ٹاؤٹ صحافی ہیں, ان کو ساروں کی بات نہیں کر رہا. آپ ریٹائرڈ افسران کو بلائیے, کھانا کھلائیے اور وہاں پر ان کا ایک فیئر ریفرنڈم کروا لیجئے. جو فوجی افسران ریٹائرڈ کہہ دیں وہ کر لیجئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو روشنی سے ڈر لگتا ہے, آپ کو سچ سے ڈر لگتا ہے, اور آپ دروغ گوئی میں بہت دور نکل گئے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.